अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हम दूरा कुरान स्टार्ट कर रहे हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पे साबित कदमी अता फरमाए और हमें कुरान का सच्चा फ़हम अता फरमाए। पहला पारा देखेंगे। पहले पारे में हमने पहले सूरत फातिहा देखनी है। सूरत फातिहा इंसान और रब के दरमियान मुकालमा है। ये आधी रब के लिए है और आधी इंसान के लिए है। सूरत फातिहा में हमने ज़िंदगी का मकसद क्या सीखा कि अल्लाह ताला की इबादत करना है, एक अल्लाह की इबादत। अल्लाह ताला हमारा रब है। हमने फिर आगे क्या सीखा कि अपने हर काम का आगाज़ अल्लाह ताला के नामों से करना चाहिए, अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर हमने क्या सीखा कि अल्लाह ताला रहम करने वाला है, वसी रहमत वाला है। अल्लाह ताला बदले के दिन का मालिक है। अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, दुआएं सिर्फ अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से सीखने को मिलती हैं? कुरान से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अपने कामों का आगाज़ कैसे अल्लाह ताला के नामों से करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि दुआएं कैसे अल्लाह ताला से मांगनी है, उम्मीद कैसे अल्लाह ताला से लगानी है। अपने दिल को किस तरह अल्लाह ताला के लिए खालिस करना है, इखलास पैदा करना है अपनी दुआओं में, अपने दिल में। गुलामी सिर्फ अल्लाह ताला की इख्तियार करनी है, अल्लाह ताला के अलावा किसी की गुलामी इख्तियार नहीं करनी। फिर हमने इस सूरत से कामयाब लोगों के रवैये देखे। अब कामयाब लोग कैसे होते हैं? कामयाब लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, इसके साथ साथ अपने हर काम का आगाज़ अल्लाह ताला के नामों से करते हैं। कामयाब लोग अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, अल्लाह ताला की मदद पर यकीन रखते हैं। कामयाब लोग दुआएं सिर्फ अल्लाह ताला से मांगते हैं, सहारा सिर्फ अल्लाह ताला का ढूंढते हैं, अल्लाह ताला को अपनी यादों में बसा लेते हैं, अपने दिल में बसा लेते हैं और कहते हैं मेरा जीना मेरा मरना सब मेरे रब के नाम। वो किसी को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो अल्लाह ताला के नाम पर, किसी को अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं तो अल्लाह ताला के नाम पर। अल्लाह ताला के गज़ब से बचने का तरीका ढूंढते हैं, अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचने का तरीका ढूंढते हैं और कोई ऐसा काम नहीं करते जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बने। जबकि नाकाम लोगों के रवैये कैसे होते हैं? वो अल्लाह ताला को छोड़कर सबसे मांगते हैं, नहीं मांगते तो अल्लाह ताला से नहीं मांगते। वो अल्लाह ताला के गज़ब के मुस्तहिक होते हैं, गुमराही इख्तियार कर लेते हैं, अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों पे उम्मीदें लगा लेते हैं, हदायत के रास्ते को छोड़ के गुमराही का रास्ता इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला की हुक्म अदूली करते हैं। फिर हमने अपने लिए क्या सीखा? क्या अपनाना है हमने सूरत फातिहा को पढ़ने के बाद? क्या कुछ करना है? हमने अपने लिए ये सीखा कि हमने आज से क्या करना है, अल्लाह ताला की ग़ुलामी करनी है, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलाए। कौन से सीधे रास्ते पर? सिराते मुस्तकीम पर, इंशाअल्लाह। फिर हमने खुद का मुहासबा करना है, खुद के बारे में जानना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या हम अल्लाह ताला की इबादत वैसे करते हैं जैसे करने का हक है? क्या हम अल्लाह ताला से वैसे मदद मांगते हैं जैसे मांगने का हक है? क्या हम अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता लोगों में हमारा शुमार हो चुका है?
انشاءاللہ اپنے دل سے یہ پوچھنا ہے، اپنے دل سے یہ پوچھ کر اس کا جواب دینا ہے اور محنت کرنی ہے اس پہ۔ آگے ہم دیکھیں گے سورۃ بقرہ رکوع نمبر 1۔ سورۃ بقرہ کے پہلے رکوع سے ہم نے کیا سیکھا؟ زندگی کا مقصد کیا لیا؟ ہم نے سورۃ بقرہ کے پہلے رکوع سے زندگی کا مقصد یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ کیسی رہنمائی؟ کہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق گزارنی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے سورۃ بقرہ سے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں، کفر کرنے والوں کے دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے اور ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردہ ہوتا ہے۔ اب دل پر تو مہر ہے، آنکھوں اور کانوں پر پردہ کیوں ہے؟ ہم جو دیکھتے ہیں اس کا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے، ہم جو سنتے ہیں اس کا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے، اور پردے فکس نہیں ہوتے۔ جب ہوا چلتی ہے پردے ہلتے ہیں، پردے ہلتے ہیں تو ہمارے دلوں میں روشنی آتی ہے، ہدایت آتی ہے، تازہ ہوا آتی ہے۔ تو جو ہم دیکھیں گے، جو سنیں گے، اس کا ہمارے دل پر اثر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا سکھایا، غیب پر ایمان لانا سکھایا، نماز قائم کرنا سکھائی، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا سکھایا۔ رسول اللہ نے کتاب پر ایمان لانے کا طریقہ سکھایا، آخرت پر یقین رکھنا سکھایا۔ پھر ہم نے سورۃ بقرہ کے پہلے رکوع میں دیکھا کہ انجام، برے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کامیاب لوگوں کے رویے ہم نے سورۃ بقرہ کے پہلے رکوع میں کیا دیکھے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہدایت کو تلاش کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، آخرت پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جبکہ ناکام لوگوں کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ ناکام لوگ شک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، جو چیز آپ کو واضح سمجھ آ رہی ہے، قرآن کی جو آیت آپ کو سمجھ آ چکی ہے، جس میں واضح احکام نازل ہیں، اس پر اگر آپ شک کریں ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، تو یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے۔ مومنین یہ نہیں کرتے۔ پھر ہم نے اپنے لیے کیا سیکھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس رکوع کو پڑھنے کے بعد حق بات کو قبول کرنا ہے، خواہ بتانے والا کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، گورا ہو، کالا ہو، جیسا بھی ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، حق بات اگر آپ کو کوئی بتا رہا ہے تو آپ نے اس کو انشاءاللہ قبول کرنا ہے۔ ہماری منزل کہاں ہے؟ ہم خود کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں یا ڈرتی ہوں جس طرح ڈرنے کا حق ہے؟ کیا میں نماز قائم کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ کیا میں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا شروع کر دیا اللہ کے راستے پر؟ کیا میں آخرت پر یقین رکھتی ہوں؟ ہم عموماً اللہ کے دیے ہوئے میں سے کیسے خرچ کرتے ہیں؟ ہم وہ چیز خرچ کرتے ہیں جو بیکار ہو چکی ہوتی ہے، جو ہمارے دل سے اتر چکی ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا دیتے ہیں تحفے میں؟ بیکار چیزیں، دل سے اتری ہوئی، چھوٹی ہو چکی ہوئی، خراب ہو چکی ہوئی۔ آپ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کا آپ اللہ تعالیٰ کو گفٹ کر رہے ہیں۔ تو اس پر بھی کام کرنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمیشہ اچھی چیز دینی ہے، نہ کہ وہ چیز جو آپ کے دل سے اتر چکی ہو۔ دوسرے رکوع میں ہم نے زندگی کا مقصد کیا سیکھا؟ دوسرے رکوع میں ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا، ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے،
اللہ تعالیٰ منافقوں کے دلوں کی بیماری کو اور زیادہ کر دیتا ہے. ہم نے یہ سیکھا. اللہ تعالیٰ منافقوں سے مذاق کرتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی سلب کر لی. حق کا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ گھیرے میں لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سماعت اور بصارت عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں کہ منافق کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں. ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کی سرکشی میں ان کو گھیرے میں لے لیتا ہے. منافق سمجھتے ہیں کہ ناؤز باللہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینے کی حقیقت واضح کر دی، جھوٹ سے کراہت دلائی، سرکشی میں اندھا بننے کی حقیقت واضح کر دی. کامیاب لوگوں کے رویے ہم نے اس رکوع میں کیا دیکھے؟ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، سچے دل سے یقین رکھتے ہیں، صرف زبان سے اقرار نہیں کرتے، دل سے بھی اقرار کرتے ہیں اور زبان سے بھی کرتے ہیں اور اپنے اعمال سے بھی کرتے ہیں. ناکام لوگوں کے رویے کیا ہے؟ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، شعور نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہیں. اس کے علاوہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، شیطان کا ساتھی بنتے ہیں، سرکشی میں اندھے ہو جاتے ہیں، رہنمائی کے بدلے گمراہی خرید لیتے ہیں، ہدایت کو نہیں پاتے، بہرے گونگے اور اندھے ہیں. اب اپنے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے منافق کی نشانیوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے انشاءاللہ. منافق کی نشانیاں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، منہ پہ کچھ ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں، امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں. یہ ساری منافقین کی نشانیاں ہیں، اور ہم نے اس رکوع کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اپنے اندر سے منافقین کی نشانیوں کو ختم کرنا ہے. اب ہم کس منزل پر کھڑے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں، خود کا محاسبہ کرنا ہے. کیا میں دھوکہ دینے سے بچتی ہوں یا بچتا ہوں؟ کیا میں جھوٹ بولنے سے بچتا ہوں؟ کیا میں زمین میں فساد پھیلانے سے بچتا ہوں، مثلا لڑائی جھگڑا کرنے سے؟ کیا میں بہرا، گونگا اور اندھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر مہر لگا دی ہے؟ آگے ہم رکوع نمبر 3 دیکھیں گے. رکوع نمبر 3 میں ہم نے زندگی کا مقصد کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، پہلے لوگوں کا بھی اور ہمارا بھی خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی نازل کیا اور زمین سے ہمارے لیے اناج پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی. اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے نا؟ بات ایک ہے، آیت ایک ہے، اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پا لیتے ہیں. گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو اس میں شک پیدا کرتے ہیں، جو شک میں پڑ جاتے ہیں. ایسے کیوں، یہ کیوں، اس سے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مراد ہو سکتی تھی، یہ کام ہم اتنا بھی کر سکتے ہیں، اتنا بھی کر سکتے ہیں. وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور جو اس آیت کو پڑھنے کے بعد، اس کا مطلب سمجھنے کے بعد سر جھکا لیتے ہیں، وہ ہدایت پا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے بے جان مادے کو زندگی عطا کی، اس کو دوبارہ موت دے گا اور دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت، غلامی کرنا سکھائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت سکھائی،
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا سکھائی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے طریقے سکھائے، جنت کی خوشخبریاں دی، جہنم کے عذاب کے بارے میں آگاہ کیا۔ اب اس رکوع میں ہم نے انجام بھی دیکھ لیا، برے لوگوں کا کیا انجام ہے اور اچھے لوگوں کا کیا انجام ہے۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جبکہ برے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے، اور ہر انسان اپنا ایندھن خود لے کے جائے گا، اپنی آگ کا سامان خود لے کے جائے گا، یعنی کہ آگ کا سامان اس کا جسم ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا میں آگ جلاتے ہیں، لکڑی جلاتے ہیں، گیس جلاتے ہیں، اسی طرح انسان کا جسم لکڑی کا کام کرے گا اس آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ کامیاب لوگوں کے رویے ہم نے دیکھے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ٹھہراتے، اللہ تعالیٰ کی آگ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھتے ہیں، جبکہ ناکام کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ آیت میں ایسا کیوں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، شاید یہ حکم نازل نہ ہو، شاید وہ حکم نازل ہو، شاید اس سے اللہ کی یہ مراد ہو۔ تو ناکام لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹ دیتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ اب ہم نے اس رکوع سے اپنے لیے کیا لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنے پر غور و فکر کرنا ہے۔ ہم کس منزل پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی غلامی کے طریقے سیکھ لیے؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے خود کو بچا لیا؟ کیا ہم قرآن کو اپنے لیے راہ ہدایت سمجھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم جنت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں؟ اتنی کوششیں جتنی ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں؟ کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں صبح سے لے کر رات تک؟ کیا ہم جنت کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں؟ آگے ہم دیکھیں گے رکوع نمبر 4، زندگی کا مقصد، خلافت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا۔ انشاءاللہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خلافت، اس کی ذمہ داریاں۔ میں اور تمام انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجے گئے، یہ ہم نے اس رکوع سے سیکھا۔ ہمارا رتبہ کتنا بڑا ہے یہ ہم نے اس رکوع سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو دوسرے نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سکھایا، میں اتنا علم رکھتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، غیب کا علم نہیں ہم رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کو جتنا ضروری تھا ہمیں علم دینا، اللہ نے اتنا ہمیں علم دیا، ہمارے لیے نازل کر دیا۔ اب اس کی جستجو کرنا، اس کو حاصل کرنا ہم پہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے سب راز جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، آپ چاہے ظاہر کریں چاہے چھپا لیں، اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو توبہ کے کلمات سکھائے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں ایک پھل کھانے سے منع کیا، حضرت آدم نے کھا لیا شیطان کے بہکاوے میں آ کے، پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم کو توبہ کے کلمات سکھائے جن کو
پڑھنے کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی حقیقت سمجھا دی کہ ہم پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، جتنا بڑا رتبہ ہمارا اتنی بڑی ذمہ داری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم الغیب ہونے کی حقیقت بتائی ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، خوشخبریاں سنائیں ہدایت قبول کرنے والوں کو، اور ہدایت کا انکار کرنے والوں کو عذاب کی خبر دے دی۔ اب انجام کیا بتایا گیا اس رکوع میں؟ جن لوگوں نے انکار کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ آگ والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو لوگ ہدایت کو پا لیتے ہیں اور اس پر چل پڑتے ہیں، وہ غمگین نہ ہوں گے، ان پر کوئی غم نہ ہوگا۔ اب کامیاب لوگوں کے رویے ہم نے کیا سیکھے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی پیروی کرتے ہیں۔ ناکام لوگوں کے رویے ہم نے کیا دیکھے؟ زمین میں فساد کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اس کے حکم کا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ظالموں میں سے ہوتے ہیں اور آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلاتے ہیں۔ اپنے لیے ہم نے کیا سیکھا اس میں سے؟ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ انشاءاللہ آج سے عہد کریں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے اور ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب ہم کس منزل پر کھڑے ہیں، کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کے حضور توبہ کر لی یا توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا؟ کیا ہم دوسروں کے مقابلے میں خود کو بڑا محسوس کرتے ہیں؟ بہت جگہ پر کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم خود کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کیا میں نے اللہ کے ہر حکم پر سر جھکانے کا ارادہ کر لیا؟ آگے ہم دیکھیں گے رکوع نمبر 5۔ زندگی کا مقصد دوسروں تک حق پہنچانا اور خود کو حق سے محروم نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کی۔ انسان نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن ملاقات کرنی ہے، انسان نے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ نماز قائم کرنا سکھایا، بتایا کہ نماز کی اصل روح کیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ سکھایا، زکوٰۃ کی اصل روح سکھائی، اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا سکھایا، صبر کرنا سکھایا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا مشورہ دیا۔ اب ہم دیکھیں گے کامیاب لوگوں کے رویے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، صبر اور نماز سے مدد مانگتے ہیں، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ قائم کرتے ہیں، رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور رب کی طرف لوٹ کر جانے کا یقین رکھتے ہیں۔ جبکہ ناکام لوگوں کے رویے کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں مگر خود کو بھول جاتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں کیا انجام بتایا کہ آخر کار رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
آؤ کچھ کر لیں اپنے لیے. ہم نے کیا کرنا ہے اس رکوع سے؟ کیا سیکھنا ہے اپنے لیے؟ اپنے آپ کو سب سے پہلے کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. یاد رکھیں اگر آپ کا نفس کنٹرول ہو گیا تو پھر انشاءاللہ آپ ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے. مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے. صبر کرنے میں اور صبر آ جانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. صبر سب کو آ جاتا ہے، صبر کرتے صرف اللہ والے ہیں، اور صبر ہمیشہ چوٹ کے لگنے پر کیا جاتا ہے، فوراً. نہ کہ تب کیا جاتا ہے جب چوٹ لگتی ہے، اس کے بعد مرہم پٹی کی جاتی ہے، زخم بھر جاتا ہے، تب ہم کہہ دیں ہم نے صبر کر لیا. اور خوشی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. حسن، علم، کوئی خوبی، کوئی دولت، کچھ بھی ملنے پر غرور اور تکبر نہیں کرنا. نماز یہ سوچ کر پڑھنی ہے، اور نماز کے دوران اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ اس ٹائم ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے پہلا گناہ کون سا تھا؟ تکبر، غرور، جو شیطان نے کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے میں. اور غرور اور تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دھتکار دیتے ہیں. فرعون نے کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا، غرور کیا تھا. جو انسان غرور اور تکبر کرتا ہے وہی آگے جا کے خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے. ہماری منزل کہاں پر ہے؟ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے. کیا میں نے نماز کو اس کی اصل روح کے ساتھ سیکھنے کا ارادہ کر لیا؟ یا کیا میں نماز کو اس کی اصل روح کے ساتھ ادا کرتی ہوں؟ کیا میں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا ارادہ کر لیا اس کی ساری حکمتوں کو سیکھتے ہوئے؟ کیا میں اللہ کے آگے جھک جاتی ہوں یا جھک جاتا ہوں، یا جھکنے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں نے صبر کرنے کا ارادہ کر لیا کہ جب بھی کوئی دکھ ملے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان اللہ مع الصابرین پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، شکوے نہیں کرنے. کیا میں نے دوسروں تک حق کی دعوت پہنچانے کا ارادہ کر لیا؟ اگلا رکوع دیکھیں گے، رکوع نمبر 6. اس رکوع میں ہم نے زندگی کا مقصد کیا سیکھا؟ آخرت کے اندیشے میں زندگی کو گزارنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ ہی ایک قوم کو دوسری پر فضیلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی مشکلات سے نکالنے کا راستہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے، نیکوکاروں پر مزید فضل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں پر عذاب نازل کرتا ہے. اب ایک قوم پر دوسری کو فضیلت دیتا ہے. اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا کر اس کی جگہ دوسری قوم لے آتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو کوئی منصب دیا ہے، کسی اونچے عہدے پر فائز کیا ہے، اور وہ قوم ویسی کارکردگی نہیں دکھا رہی، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر دوسری قوم لے آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا اور کیا بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں. انہوں نے ہمیں آخرت کی ہولناکیوں سے ڈرایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سکھایا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا سکھائی، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرنا سکھایا. اب انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے والوں پر آسمان سے عذاب برسا کرتا ہے. ہم کہاں کہاں پہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدل دیتے ہیں اپنے مطلب، اپنے فائدے کے لیے. جو چیز قرآن کی ہمیں اپنے فائدے کے مطابق لگ رہی ہوتی ہے، اپنی سچویشن کے مطابق لگ رہی ہوتی ہیں، ہم اس ٹائم دین کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہمارا وہ مطلب نکل جاتا ہے، اب کوئی دین کی چیز، دین کی بات ہمارے راستے میں رکاوٹ ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ہم دنیا کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں.
جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے والوں پر اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب کو برساتا ہے۔ کامیاب لوگوں کے رویے کیا دیکھے ہم نے اس رکوع میں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، شکر گزار بنتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ ناکام لوگوں کے رویے، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدل دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اپنے لیے کیا سیکھنا ہے ہم نے؟ اپنے آباء و اجداد کے رواج کو دین نہیں سمجھنا۔ ہمارے ہاں کتنے پرسنٹ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ دین میں ہے، قرآن اور حدیث میں ہے۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کر رہے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، دنیا کر رہی ہے ہم بھی کریں گے۔ ساری دنیا کیا غلط ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں دین پر صرف چند لوگ ہوتے ہیں، سارے لوگ نہیں ہوتے۔ دین پر چند لوگ ہوتے ہیں، گمراہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کوشش کرنی ہے اپنے آباء و اجداد کے رواج کو دین نہیں سمجھنا۔ آج سے انشاءاللہ دین اسی کو سمجھنا ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے۔ ہماری منزل کہاں ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا ہم آخرت کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیا ہم نے؟ کیا ہم نے توبہ سیکھنے کا ارادہ کر لیا؟ کیا ہم نے آخرت کے اندیشے میں زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا؟ آخرت کے ڈر میں۔ اکثر بچے کہتے ہیں کہ دین پڑھانے والے ہمیں ڈراتے بہت ہیں۔ ڈریں گے نہیں تو دین پر کیسے چلیں گے؟ پھر بہت سارے بچے لاجک دیتے ہیں کہ لو جی محبت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو محبت میں آپ ایک حد تک محبوب کو راضی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے محبت کے ساتھ ساتھ ڈرنا بہت ضروری ہے۔ اگر صرف محبت کافی ہوتی تو قرآن پاک میں بے شمار آیات ایسی نہ ہوتی جن میں ڈرایا جا رہا ہے۔ رکوع نمبر 7۔ اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا سیکھا؟ زندگی کا مقصد کیا سیکھا؟ کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس میں راضی رہنا ہے۔ جبکہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، ان کا رویہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 چشمے عطا کیے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ عطا کیا، انہوں نے ناشکری کی اور فرمائش کر دی کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے زمین سے اناج اگایا جائے، مثلاً ککڑی، پیاز، مسور وغیرہ۔ نبیوں کا قتل کیا، نبیوں کا انکار کیا۔ کامیاب لوگوں کے کیا رویے ہوتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے دیے پر صبر کرتے ہیں، اللہ جس حال میں رکھے اس میں خوش رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ناکام لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ زمین میں فساد کرتے ہیں، ایک کھانے پر صبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، حدود سے نکل جاتے ہیں۔ اپنے لیے ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جن احکامات میں ہوتی ہے ان کا جائزہ لینا ہے اور ان کو نہ کرنے کا عہد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج سے عہد کرنا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے صبر کرنا سیکھ لیا یا صبر کرنا سیکھنے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتی ہوں یا دینا سیکھ لی؟ کیا میں نے مال کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کی یا ارادہ کر لیا؟ رکوع نمبر 8 دیکھیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے زندگی کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوط تھامنا ہے اور اس سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایت کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ روز آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت انسان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے انجام کو عبرتناک بنا کر چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے انجام کو ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیتا ہے۔ اب کامیاب لوگوں کے رویے ہم نے کیا دیکھے اس رکوع میں؟ سب سے پہلے ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کتاب کو یاد کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، تقوی اختیار کرنا، پختہ عہد کر لینا، عبرت پکڑنا، نصیحت حاصل کرنا۔ جبکہ ناکام لوگوں کے رویے کیا ہیں؟ عہد سے پھر جاتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، جاہلوں میں سے ہو جاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ انجام کیا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی پر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس انسان پر۔ نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ عبرت کی مثال بنا سکتا ہے۔ آؤ کچھ کر لیں، اپنے لیے کیا کرنا ہے ہم نے اس رکوع سے اپنے لیے کیا سیکھا؟ تو ہم نے جب بھی گناہ کرنا ہے یا گناہ کا خیال دل میں آئے تو ہم نے فوراً یہ سوچ لینا ہے کہ اگر گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے موت دے دی، یا آسمان کو مجھ پر گرا دیا، یا زمین پھٹ گئی اور میں اس میں سما گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ خود کو اس چیز کی عادت ڈالنی ہے۔ جتنا خوف ہوگا اتنا ہم گناہوں سے بچیں گے۔ پتہ ہم سب کو سب کچھ ہے، لیکن صرف ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہے آخرت کا۔ منزل کہاں ہے ہماری اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا میں نے ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا یا حقیقت کو سمجھ لیا؟ کیا میں نے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے اجر کو سوچنے کا ارادہ کر لیا؟ رکوع نمبر 9 دیکھیں گے۔ زندگی کا مقصد خطا کاری کے چکر سے نکلنا ہے، ایمان اور عمل صالح سے ہمیشہ کی جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی باتوں کو کھولنے والا ہے، مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ انسان عقل سے کام لے سکے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ جو کچھ انسان چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ نے جو وعدہ کر لیا کہ گناہ گاروں کے ساتھ میں یہ کروں گا، اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ میں یہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوسروں تک حق پہنچانا سکھایا، دلوں کی سختی کو دور کرنا سکھایا، کتاب سے تعلق رکھنا سکھایا، آخرت میں جواب دہی کا احساس دلایا ہمیں، عقل سے کام لینا سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں خطا کاری کے چکر سے نکلنا سکھایا۔ انجام کیا ہے؟ جس نے برائی کمائی تو وہ دوزخ میں جانے والا ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کامیاب لوگوں کے رویے ہم نے دیکھے اس رکوع میں، عقل سے کام لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ جبکہ ناکام لوگوں کے رویے کیا دیکھے؟ اختلاف کرتے ہیں، قصور چھپاتے ہیں، خود سے غلطی ہو جاتی ہے چھپا لیتے ہیں یا دوسروں کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، کلام کو سمجھنے کے باوجود اس کو بدل دیتے ہیں، ایمان والوں کے سامنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ ذرا سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کتاب کا علم نہیں رکھتے اور خود کو کامیاب سمجھتے ہیں، حالانکہ ناکام وہی ہیں۔
जहन्नुम की आग से बचने के दावे करते हैं, बुराई कमाते हैं, खताओं ने उनको घेरा होता है। आओ कुछ कर लें, अपने लिए हमने क्या करना है और इस रुकू से हमने अपने लिए क्या सीखना है। दिल के जंग को दूर करना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल करने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अक्ल से काम लेना सीखना है, किताब का हक अदा करना है, इसका इल्म हासिल करके इस पे अमल करके। मंजिल कहाँ है हमारी और हम किस जगह पर खड़े हैं, अपने आप को सोचना है, अपना मुहासबा करना है। क्या मैं इस किताब का इल्म हासिल कर रही हूँ या कर चुकी हूँ या करने का इरादा कर लिया है। क्या मैंने दूसरों तक हक पहुंचाने का इरादा कर लिया या पहुंचा रही हूँ। क्या मैंने दिल की सख्ती को दूर करने का इरादा कर लिया। क्या मैंने किताब से मजबूत ताल्लुक बनाने का इरादा कर लिया। क्या मेरे अंदर आखिरत में जवाबदेही का एहसास पैदा हो गया है। अगला रुकू देखेंगे, रुकू नंबर 10। जिंदगी का मकसद क्या सीखा हमने इस रुकू से। अल्लाह ताला और उसके बंदों के हकूक अदा करना। अल्लाह ताला हमारा रब है, इसलिए हमारे अमाल से गाफिल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इबादत करने का तरीका सिखाया, तो वहीं पे बंदों के हकूक अदा करने का तरीका भी सिखाया। वालिदैन से हुस्न सलूक की तरगीब दिलाई, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक की तरगीब दिलाई, यतीमों से हुस्न सलूक करने की तरगीब दिलाई, मस्कीनों से हुस्न सलूक करने की तरगीब दिलाई, लोगों से भली बात कहना सिखाई, नमाज को कायम करना और ज़ुकात अदा करना सिखाया, उसकी तरगीब दिलाई, अपने वादे की पाबंदी करने की, उसको पूरा करने की तरगीब दिलाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म और ज्यादती से रोका और जुल्म से बचने की तरगीब दिलाई। इंजाम क्या बता दिया, जो लोग आखिरत के बदले में दुनिया की जिंदगी खरीद लेते हैं, ना उनके अजाब में कमी आ जाएगी और ना ही वो मदद किए जाएंगे। कामयाब लोगों के रवैये हमने इस रुकू में क्या देखे। अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं करना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, यतीमों और मस्कीनों के साथ हुस्न सलूक करना, भली बात कहना, नमाज को कायम करना, ज़ुकात अदा करना। नाकाम लोगों के रवैये, वही वादा खिलाफी करना, अपनों का खून बहाना, अपनों को घरों से निकाल देना, गुनाह और ज्यादती के साथ एक दूसरे की मदद करना, किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाना और कुछ का इनकार कर देना, आखिरत के बदले में दुनिया की जिंदगी को तरजीह देना। आओ अपने लिए कुछ करें। अब इस रुकू से हमने अपने लिए क्या सीखा। अल्लाह ताला की गुलामी करनी है, उसकी इबादत करनी है, वालिदैन की खिदमत करनी है, उन्हें कोई दुख नहीं देना, उनके एहसासात का ख्याल करना है, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना है, यतीमों मस्कीनों के साथ हुस्न सलूक करना है। इंशाल्लाह मंजिल कहाँ है और हम कहाँ पर खड़े हैं, अपना मुहासबा करना है। क्या मैंने अल्लाह ताला की गुलामी सीखने का इरादा कर लिया। क्या मैं वालिदैन से हुस्न सलूक करता हूँ। क्या मैं रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करता हूँ। क्या मैंने यतीमों और मस्कीनों से हुस्न सलूक करने का इरादा कर लिया। क्या मैंने लोगों को अच्छी बात कहने का इरादा कर लिया। क्या मैंने वादे की पाबंदी करने का वादा कर लिया खुद से। क्या मैंने जुल्म पर साथ देने से इनकार करने का इरादा कर लिया। रुकू नंबर 11 देखेंगे, जिंदगी का मकसद क्या सीखा हमने इस रुकू से। अल्लाह ताला की किताब को मजबूती से थामना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारा रब है, अल्लाह ताला की तरफ से किताब आई है, ये किताब अल्लाह ताला की नाजिल करता है। अल्लाह ताला जालिमों के हाल से खूब वाकिफ है, जो कुछ अमाल इंसान करता है अल्लाह ताला उसे देख रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स के शर से आगाह किया
اور بچاؤ کے طریقے سکھا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی حرص اور لمبی امیدوں سے بچنا سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پابندی کرنا سکھائی۔ انجام کیا بتا دیا؟ انسان کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کا مستحق ہو جاتا ہے، انسان کفر کی وجہ سے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے انکار کا انجام ذلت اور عذاب ہے۔ کامیاب لوگوں کے رویے کیا بتا دیے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، جبکہ ناکام لوگوں کے رویے تکبر کرتے ہیں، رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں، اپنے دلوں کو محفوظ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پہچان کر اس کا انکار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، سن کر پھر مانتے نہیں ہیں، زندگی کے لالچی ہوتے ہیں، زندگی کی لالچ ہوتی ہے ان کو کہ زندگی جتنی مرضی لمبی ہوتی جائے۔ آؤ کچھ کریں، اپنے لیے کیا کرنا ہے ہم نے اس رکوع سے؟ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے لگانا ہے انشاءاللہ، اس زندگی کے لیے نہیں لگانا۔ ہماری منزل کہاں ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا میں نے اپنے رویوں کا تجزیہ کرنے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویوں کی تبدیلی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو آپ کا احسان محسوس کرنا شروع کر دیا؟ رکوع نمبر 12 دیکھیں گے، زندگی کا مقصد، ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل کی جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں۔ ایمان اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین بدلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے دل سے ایمان لانا سکھایا، کتاب سے تعلق بنانا سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے بچاؤ کا طریقہ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور تقوی سکھایا۔ انجام، ایمان اور تقوی اختیار کرنے کا انجام بہت بہتر ہے۔ جادو کے خریدار کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور لوگ جادو کیوں سیکھتے تھے؟ ایک دوسرے میں جدائی ڈالنے کے لیے۔ جادو کرنے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ جادو برحق ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے حفاظت کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح شام کے حفاظتی اذکار پڑھا کریں اور اپنے اوپر دم کیا کریں۔ کامیاب لوگوں کے رویے ایمان اور تقوی اور علم ہے۔ تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، جبکہ ناکام لوگوں کے رویے فرشتوں سے دشمنی کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، جادو سیکھتے ہیں، جادو کرواتے ہیں، ایسا کلام سیکھتے ہیں، ایسا جادو سیکھتے ہیں جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، نقصان دہ چیزوں کو سیکھتے ہیں، بری متاع کے عوض جان کا سودا کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے لیے کیا سیکھا؟ جادو کا وہم ہو جائے تو لوگوں کو ان کے وہم سے نکالنا ہے انشاءاللہ، لوگوں کو حفاظتی اذکار سکھانے ہیں انشاءاللہ، علم، ایمان اور تقوی اختیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ منزل کہاں ہے ہماری اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا میں نے یہودیوں کے رویوں کو جان کر اپنے رویوں کا تجزیہ کرنے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں نے جادو کی حقیقت جان کر اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد والوں کو اس سے بچانے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں نے علم، ایمان اور تقوی کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر لیا؟ رکوع نمبر 13، اس رکوع سے ہم نے زندگی کا مقصد کیا سیکھا؟ اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سونپنا، نیکی کے راستے پر چلنا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خالص کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ جن آیات کو یا جس آیت کو منسوخ کر دیتا ہے یا بھلا دیتا ہے تو اس کے بدلے میں بہتر آیت لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم نازل کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی اور حکم اسی جیسا نازل کرتے تھے تو کافر کہتے تھے، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ پہلے تو یہ حکم نازل کیا تھا، اب اس حکم کو چینج کیوں کر دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی آیت کو بھلا دیتے ہیں یا منسوخ کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں بہتر آیت لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، زمین و آسمان کا بادشاہ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں. انسان جو بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پالے گا اس کا صلہ. انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر نظر ہے. جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور احسان کرنے والا ہے تو اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے. نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ کثرت سے سوالات کرنے سے منع کیا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں نالج کے لیے، پوچھتے ہیں اچھا یہ کیا ہے، کتاب ہے، کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک ہے. اس قسم کے سوالات کیے جائیں تو اٹس اوکے. لیکن بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں یہ قرآن کیوں ہے؟ کیا پتہ یہ قرآن نہ ہو، کیا پتہ یہ وہ ہو، کیا پتہ ایسے ہو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرض نہ کی ہو، کیا پتہ اتنی مقدار میں فرض کی ہو. بے فضول کے سوالات کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا، عفو و درگزر کرنا سکھایا، نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں احکامات سکھائے، طریقہ سکھایا. آخرت کی بھلائی کے بدلے میں دنیا کی زندگی خریدنے سے منع کیا. آخرت کی بھلائی کو ترجیح دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سپرد کرنا سکھایا، احسان کی روش کو اختیار کرنا سکھایا. انجام کیا ہے؟ اپنی آخرت کے لیے جو بھلائی بھیجو گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پالو گے. جو بھی اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کو سونپ دیتا ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا. اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا قیامت کے دن. اب کامیاب لوگوں کے رویے ہم نے اس رکوع میں کیا دیکھے؟ عفو و درگزر کرتے ہیں، کوئی بات بری لگ جائے تو اس کو درگزر کر دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی آخرت کی بھلائیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ بھلائی کا اجر ہمیں آخرت میں ضرور ملے گا. اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کو سونپ دیتے ہیں. جبکہ ناکام لوگ حق کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ کسی اور پر رب بھلائی نازل کرے. اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے تو وہ اس بات پہ حسد محسوس کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کا مطالبہ کرتے ہیں، ایمان کی روش کو کفر سے بدل دیتے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، دوسروں کو ایمان کی روش سے کفر کی طرف لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جھوٹی تمنائیں کرتے ہیں. ہم نے اپنے لیے کیا سیکھا؟ مجلس کے آداب کو اپنانا ہے انشاءاللہ، فضول کوسچن نہیں کرنے. منزل کہاں ہے اور ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ کیا میں نے یہودیوں کے رویے کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا؟ ظاہر ہے ہم سمجھیں گے کہ یہودی کس طرح کا عمل کرتے تھے تو ہم ان سے رک جائیں گے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق نہ بن سکیں. کیا میں نے مجلس کے آداب سیکھنے کا ارادہ کر لیا اور ان کا خیال رکھنے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں نے اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دینے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں نے دنیا کی معمولی سی زندگی آخرت پر ترجیح نہ دینے کا ارادہ کر لیا؟ رکوع نمبر 14 دیکھیں گے. زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی کتاب پر سچے دل سے ایمان لانا اور کتاب پڑھنے کا حق ادا کرنا.
اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اختلافات کا فیصلہ کر دے گا، یعنی جن چیزوں میں آپ اختلاف کرتے ہیں، آپ کوشچن کرتے ہیں فضول، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا۔ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کے، آپ جس طرف منہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو پالیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، زمین و آسمان اس کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اصل رہنمائی تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے۔ علم آنے کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی وہ اسے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کا احترام سکھایا، عبادت گاہوں کی آبادی کی، ان کو آباد کرنے کی ترغیب دلائی۔ اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب پڑھنے کا حق ادا کرنے کی ترغیب دلائی، خواہشات کی پیروی سے بچایا۔ اگر خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کتاب کا انکار کرنے والے نقصان اٹھائیں گے۔ کامیاب لوگوں کے رویے کیا دیکھے ہم نے؟ کتاب پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ناکام لوگوں کے رویے کیا دیکھے ہم نے؟ دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کو ویران کرتے ہیں، کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اپنے لیے ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھر والوں اور تعلق والوں کو ترغیب دلانی ہے انشاءاللہ۔ کیا میں نے یہودیوں کے اعتراضات اور غلط فہمیوں کی حقیقت کو جاننے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں نے ناپسندیدہ رویوں کو جان کر اپنے رویوں کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں نے پسندیدہ رویوں کو اپنانے کا ارادہ کر لیا؟ رکوع نمبر 15۔ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کا مرکز بننا، اللہ تعالیٰ کے دین کے مراکز کا انتظام کرنا، مرکز کی آبادی کے لیے کوشش کرنا، مرکز کی آبادی کے لیے دعائیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، انسانوں کو آزمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسانوں سے رہنما بنانے والا ہے، ظالموں سے بھلائی کا کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنا دیا اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی خدمات کو قبول کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سمجھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا فرما بردار بنا دیا، عبادت کے طریقے بتانے والا ہے، گناہوں پہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے گھر کے انتظام کی ترغیب دلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگنا سکھائی، کتاب اللہ کی تعلیم کی ترغیب دلائی۔ انجام: اللہ تعالیٰ احکامات کا انکار کرنے والوں کو عذاب جہنم کی طرف گھسیٹ لیتا ہے۔ کامیاب لوگوں کے رویے ہم نے کیا دیکھے؟ آزمائش میں پورا اترتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی زندگیاں سنوارتے ہیں۔ ناکام لوگوں کے رویے ہم نے کیا دیکھے؟ ظلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار۔ اپنے لیے کیا سیکھا؟ حضرت ابراہیم کی طرح ہر معاملے میں دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے دین کا مرکز بنانا ہے اور اس کی آبادی کے لیے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ منزل کہاں ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے مراکز کی اہمیت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں نے دعائیں مانگنا سیکھنے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں نے کتاب کی تعلیم دینے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں نے نفس کی پاکیزگی کا طریقہ سیکھنے کا ارادہ کر لیا؟ رکوع نمبر 16 دیکھیں گے۔
زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دین کے لیے، اپنے کام کے لیے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی بندگی کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ پر اس طرح ایمان لانا جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تھے، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو کیونکہ وہی بہترین رنگ ہے سارے رنگوں میں سے۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جائے پھر اسے کسی اور رنگ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بندگی کو خالص کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، انسانوں کی حرکات سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہنما ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنا سکھا دیا۔ حق کے معاملے میں ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کرنا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی کو چھپانا ظلم ہے۔ اپنے لیے کیا کرنا ہے؟ ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ میرا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ منزل کہاں ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کے بارے میں بھرپور طریقے سے جاننے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں نے مالک کائنات کا فرما بردار ہونے کا فیصلہ کر لیا؟ کیا میں نے اپنے گھر والوں، اپنے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننے کی نصیحت کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ کیا میں نے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس کے تقاضے پورے کرنے کا ارادہ کر لیا؟ الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا۔ ہم نے اس پارے میں صرف مین پوائنٹس دیکھے ہیں کہ ہم نے ہر رکوع میں کن پوائنٹس کا ذکر پڑھا ہے، اور ہم نے اپنے لیے یہ دیکھا کہ ہم نے اپنے لیے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ پھر ہم نے اپنا جائزہ لیا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔